अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमाइन। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 4 आलमी चैनल करबला मुक़द्दसा के ऑनलाइन ट्रांसमिशन प्रोग्राम मारिफत मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में आपकी खिदमत में हाज़िर है। और आप हमारे बकिया जितनी भी ट्रांसमिशन हैं उनको मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। जादू टीवी, रोको टीवी, अमेज़ॉन फायर टीवी, एप्पल टीवी और बहावनगर गुजरात हिंदुस्तान से हुसैनी चैनल के तवस्सुत से आप हमारे नशरियात को मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। जैसे आपके इल्म में है कि हमारे गुफ्तगू का सिलसिला मुंजी आलम बशरियत हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के उन्वान से है और दूसरी तरफ अयाम अरबईन है, तो ज़ाहिर है कि अयाम अरबईन का भी एक ख़ास रब्त इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के साथ है। और अरबईन की फ़जीलत में ये एक ही जुमला काफ़ी है कि अरबईन को हदीस इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के मुताबिक अरबईन की ज़ियारत को मोमिनीन के औसाफ में से गिना गया है और फरमाया कि उसमें से मोमिनीन की जो दूसरी सिफत जो इबारत में है वो ज़ियारत अरबईन है। तो अरबईन की एक ख़ास फ़जीलत है और वैसे भी ज़ियारत हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम के बहुत ज़्यादा फ़जीलत जो है वो नकल की गई है। बहुत ज़्यादा रिवायात जो है वो हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम के ज़ियारत के मुतालिक है और रसूलुल्लाह से लेकर इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम तक जितने भी अइम्मा है एक ख़ास अहमियत हासिल है ज़ियारत हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम को। यानी गोया रिवायात से यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ज़ियारत हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम ऐसे है कि जैसे 14 मासूम की ज़ियारत किसी ने की हो, बल्कि तमाम अहले बैत की ज़ियारत की हो, सुलहा की ज़ियारत की हो, अनबिया की ज़ियारत की हो। अंदाज़ा हदीस कुछ इस तरीके से है कि जैसे जिसने हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की गोया कि उसने तमाम अनबिया, सुलहा, औसिया और अइम्मा अतहार अलैहिमुस्सलाम तमाम की ज़ियारत करते। चूँकि वारिद हुआ है कि जितनी भी वो है मलाइक से लेकर खलाइक, जितने भी खलाइक है वो तमाम के तमाम हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए आते हैं। यानी गोया कि हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत ऐसे है कि जैसे जिसने करबला में हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की उसने गोया के तमाम जो भी अल्लाह के वली है उनकी ज़ियारत की। इतनी बड़ी फ़जीलत। और ये भी अर्ज़ करूँ कि मासूम की ज़ियारत जो उनकी कब्र की ज़ियारत है वो गोया ऐसे है जैसे ख़ुद मासूम दुनिया में मौजूद हो, यानी ख़ुद जसद के एतबार से मौजूद हो। वैसे तो मासूम मौजूद है लेकिन जसद के एतबार से मौजूद हो, यानी नासूती वजूद में जिसको कहा जाए कि जिसमें बशरियत में मौजूद हो। गोया के जिन्होंने कब्र की ज़ियारत की ऐसे है जैसे उन्होंने ख़ुद जाके हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम के साथ मुसाफ़िहा फ़रमाया। यानी अर्ज़ यह है कि जिन्होंने ज़रीह यानी कब्र को बोसा देना मुस्तहब है और ज़रीह को हाथ लगाना मुस्तहब है। तो गोया ये किस वजह से है? वजह यह है कि गोया आप ऐसे हैं जैसे ख़ुद हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुसाफ़ा कर रहे हो। ये इस कदर यानी सवाब और अजर है। इसमें क्या वो है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिस तरीके से हमारे लिए आसानी फरमाई कि ख़ुद इमाम जो है वो हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, लेकिन जो ही हम क़ुबूर अइम्मा अतहार अलैहिमुस्सलाम पर जाते हैं तो वो ऐसे हैं जैसे हम हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम की उनके जिस्म बशरियत में जैसे वो मौजूद हो, उनसे जैसे मुसाफ़ा कर रहे हो, बिल्कुल उसी तरीके से है। तो ये एक बहुत बड़ा अजर व सवाब और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़ियारत के लिए यहाँ तक वारिद हुआ है कि फ़रमाया कि जो भी हज़रत की ज़ियारत के लिए जाए, जो एक कदम उठाए तो उस एक कदम के बदले उसको एक हज मकबूला का सवाब मिलता है, एक उम्र मकबूला का सवाब मिलता है और इसके अलावा उसके हर कदम पे एक गुनाह बख्श दी जाती है, एक नेकी का इजाफ़ा होता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।
یعنی اس قدر ہے زیارت حضرت سید شہداء علیہ السلام کی جو زیارت کا ثواب ہے، اور یہ کوئی یعنی تمام ائمہ اطہار علیہ السلام کی زیارت ہے، تمام کے ان کے ثواب ہے، بہت زیادہ ثواب ہے، لیکن خاص جو روایات کا سلسلہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے کیا گیا ہے، وہ یقیناً کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ روایات کا ایک عظیم سلسلہ موجود ہے، اور آپ کتاب کامل الزیارات کا مطالعہ کر سکتے ہیں، وہاں پر آپ باب جو ہے، چونکہ کتاب میں کافی باب ہے، اور اس میں آپ جب حضرت سید شہداء علیہ السلام کے باب میں آتے ہیں اور زیارت سید شہداء علیہ السلام کے باب میں آتے ہیں، تو وہاں آپ بہت ہی زبردست اور ایک حدیث کا جو سلسلہ وہاں پہ جو مجموعہ ہے، فقط زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے جو حدیث وارد ہوئے ہیں ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ اسی وجہ سے، یہی وجہ ہے کہ مومنین جو ہے وہ دور دراز علاقوں سے زیارت سید شہداء علیہ السلام کے لیے تشریف لاتے ہیں، اور یہاں تک ہے کہ دیکھیں، ہمارا تو عقیدہ ہے، تمام شیعیان حیدر کرار کا عقیدہ ہے کہ تمام ائمہ کی قبروں پہ جانا چاہیے اور وہاں زیارت کرنی چاہیے، اور آپ نے دیکھا ہوگا بعض ایسے قافلے بھی ہوتے ہیں کہ جو سب سے پہلے مشہد مقدس جاتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، پھر معصوم قم جاتے ہیں، اس کے بعد جو آ جاتے ہیں کاظمین، سمرہ، کربلا، اور اس کے علاوہ جو ہے بعض ایسی بھی ہے جو حج پہ عمرے پہ چلے جاتے ہیں، اور وہاں پر قبور ائمہ یعنی بقیع بھی چلے جاتے ہیں، لیکن نام کہاں کا دیا جاتا ہے؟ جب وہ واپس اپنے وطن پلٹتا ہے تو ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کہاں گئے تھے؟ وہ کہتے ہیں میں کربلا گیا تھا، اور وہاں سے بھی یہی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے میں کربلا جا رہا ہوں، کربلا جا رہا ہوں۔ یعنی عرض یہ ہے کہ تمام کے تمام قبور کی زیارت اس نے کر لی، جا کہاں رہا ہے؟ کربلا جا رہا ہوں۔ تو ایک خاص اہمیت ہے، اور الحمدللہ ہمارے قوم کے چھوٹے بچے بھی اس سے واقف ہے، ان کو بھی یہ پتہ ہے کہ زیارت کا کیا زیارت کیسی ہونی چاہیے اور کیا اس کا اجر و ثواب ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ہماری اوپر اشکار ہے، اور تمام کے تمام چیزوں پر الحمدللہ ہماری جو تسلط ہے، اور ہم لوگوں کو بالکل اس چیز کی طرف جو ہے ہمیں توجہات ہمارے ہیں کہ کس قدر یعنی ثواب ہے حضرت سید شہداء علیہ السلام کی زیارت کی، اور اس کے بہت سارے آپ نمونے دیکھ سکتے ہیں، اس کے بہت سارے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ آج کے دور میں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی حضرت سید شہداء علیہ السلام سے اس قدر محبت کرتے ہیں کہ حضرت کی اس میں عشق میں خون بہا دیتے ہیں، بچے بھی۔ تو جو بڑے ہیں وہ تو ہے، اور یہی اعتراض جو لوگ کرتے ہیں کہ آپ لوگ کیوں مثلا خون کا پرسہ دیتے ہیں، خون بہاتے ہیں، تو اس کا یہی ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ حضرت کا عشق جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ ہمارے اوپر واضح ہے، اور انشاءاللہ العزیز آج زیارت حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام کے عنوان سے حجت الاسلام مولانا محمد باسط علی صاحب سے انشاءاللہ العزیز گفتگو کریں گے، اور اس ٹائم وہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ انشاءاللہ العزیز گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور ان کے علم اور معلومات سے استفادہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے ہے انشاءاللہ؟ بس دعا سرکار، اللہ آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ سب سے پہلے تو آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ مصروفیات کے باوجود تشریف لائے اور ہمیں خدمت کا موقع فراہم فرمایا۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا بھی، سلامت رہے۔ قبلہ میں چونکہ ہماری گفتگو جو ہے وہ زیارت حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام کے عنوان سے شروع ہے، تو سب سے پہلا سوال میں اسی عنوان سے کروں گا۔ جی، سب سے پہلا سوال جو ہے فضیلت زیارت امام حسین علیہ السلام پر اگر آپ روشنی فرمائے، بسم اللہ کیجیے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ میں خصوصاً امام حسین چینل اور اس کے ساتھ خصوصاً مولانا ہمارے خادم حسین صاحب کا بھی بہت بہت ممنون ہوں، جو یہ زمین کہ ہم لوگ جو ہے علوم اہل بیت کے مطابق اور اہل بیت اطہار کے متعلق کیا جائے، وسیع زمینہ ہمارے لیے فراہم کرتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے نا ایک فضائے مجازی میں بھی جو ہے
اہل بیت کے افکار کو، اہل بیت کے محارف کو، تعلیمات اہل بیت کو اور نشر کر سکیں. میں سبھی کا شکریہ. بہت بہت شکر گزار. سلامت رہے قبلہ. جی قبلہ بڑی جو مہربانی، شکریہ. زیارت حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام اور 40 کا موقع ہے، تو چونکہ ظاہر ہے زائرین بھی آ رہے ہیں اور رفتہ رفتہ یہاں کربلا مقدسہ میں الحمدللہ ہر روز زائروں کا اضافہ ہو رہا ہے. تو پہلا سوال قبلہ میں آپ کی خدمت میں زیارت حضرت امام حسین علیہ السلام کی فضیلت کے عنوان سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کی کیا فضیلت ہے، اس پر اگر آپ روشنی ڈالیں. جی بالکل، بے شک امام حسین کی زیارت کے لیے جو احادیث وارد ہوئے ہیں، جی اور وہ جو بے شمار حدیثیں جو امام حسین کی زیارت کو جاننے کے لیے وارد ہوئے ہیں، انشاءاللہ میں ایک کے بعد ایک آپ کے سامنے روایتیں رکھوں گا. بسم اللہ. بے شمار روایتیں ہیں جو امام حسین کی زیارت کی فضیلت وارد ہوئی ہیں. جی اور آپ دیکھیں کہ روایتوں کے علاوہ بھی اگر آپ ایک عمومی نظر ڈالیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ جتنے بھی سال بھر میں الگ الگ مناسبتیں آتی ہیں، الگ الگ جو سال بھر میں چاہے وہ عیدیں رہیں یا الگ الگ ہم کی تاریخیں رہیں، روزے عرفہ رہیں، روزے قدیر تک بھی رہے، یا جس طرح کی بھی جو ہے موقع سال بھر میں آتی ہیں، جی ہر موقع پر امام حسین کی زیارت کو کرنا مستحب قرار دیا گیا. بے شک. چاہے سبحان اللہ. جس طرح کی بھی موقع رہے، وہ چاہے خوشی کے موقع رہے یا چاہے وہ غم کے موقع رہے، ہر موقع پر امام حسین کی زیارت کی فضیلت وارد ہوئی ہے. بے شک. امام حسین کی زیارت کا جو ہے نا اس کے لیے تاکید ہوئی ہے، بتایا گیا ہے کہ چاہے جس طرح کی مناسبت رہے اس لیے امام حسین کی زیارت ضرور پڑھا جائے. جی اور آپ دیکھیں گے کتاب الزیارت میں کہ الگ الگ موقعوں پر امام حسین کی الگ الگ زیارت وارد ہوئی ہے. ہر موقع پر ایک طرح کی جو ہے نا امام حسین کی زیارت وارد ہوئی ہے. بے شک. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کیا فضیلت ہے زیارت امام حسین کی. ایک ہے. بے شک. دوسرا ہے کہ ہر عبادت میں جو کربلا کو یاد دلایا گیا، شہداء کربلا کو یاد دلایا گیا، امام حسین کو جو یاد دلایا گیا، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ جو روح عبادات ہے، جی وہ عبادات کی روح ہے، جو اصل عبادات ہے، جی وہ عبادات میں امام حسین اور کربلا والوں کا کیا حصہ ہے سمجھ میں آتا ہے. سبحان اللہ. یہ ہر موقع پر زیارت کا وارد ہونا یہ ہم کو یہ بتلاتا ہے کہ آپ کی عبادتیں جو بچی ہیں یا جو عبادتوں کو جو بچائے ہیں جی وہ کربلا والے ہیں. اللہ. کیا یہ کہ اس طرح کی عبادتیں ہیں، وہ جو روح عبادات ہیں جی وہ کربلا والوں کا ذکر ہے. سبحان اللہ. بے شک. ایک مشہور جملہ ہے کہ الاسلام محمد الوجود و حسینی البقاء، اللہ کہ بے شک جو اسلام ہے اس کو جو وجود بخشا ہے وہ پیغمبر اسلام نے بخشا ہے. بے شک. رسول خدا نے اسلام کو لائے ہیں، بانی اسلام پیغمبر اسلام ہے، لیکن جو اسلام باقی ہے وہ امام حسین اور امام حسین کے ساتھیوں کی وجہ سے. بے شک. بے شک. جو اسلام باقی رہا ہے وہ حسینیوں کی وجہ سے باقی رہا ہے. تو اسلام جو ہے محمدی الوجود ہے، وہ حسین اور حسینی البقاء ہے. سبحان اگر اللہ. اس طرح ہم لوگ باب روایت میں جب رجوع کرتے ہیں، جب ہم لوگ روایت کی طرف جب رجوع ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بے شمار روایتیں ہیں. میں انشاءاللہ کچھ نمونہ کچھ روایتیں آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں. بسم اللہ. امام سے ایک روایت وارد کی ہے، فرمایا کہ جی ما من احد یوم القیامت جی الا هو یتمنى انه ظاہر الحسن. سبحان اللہ. چھٹے امام فرماتے ہیں روز قیامت، جی قیامت کے دن کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جی مگر یہ کہ وہ یہ تمنا کرتا ہوگا کہ کاش میرے نامہ اعمال میں جی ایک زیارت امام حسین کی جاتی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. روز محشر پر آدمی جو ہے یہ خواہش کرے گا کہ کاش میں اتنا سب کچھ کیا زندگی میں، لیکن ایک اور چیز اگر لکھی جاتی میرے نامہ اعمال میں، جی اور وہ یہ کہ میں ظاہر امام حسین ہر کچھ اکثر رہتا. جی واقعی نامہ اعمال کا وزن دوبالا سے بالا ہو جاتا ہے اگر زیادہ امام حسین بھی اگر. بے شک. تو سارے اعمال میں جو آدمی دیکھے گا وہ ایک ہے اللہ وہی یتمنى انه ظاہر حسین، اگر کوئی امام حسین کا ظاہر نہیں تھا تو خواہش کرے گا کہ کاش میں امام حسین کی زیارت کر جاؤں گا.
اللہ کیونکہ اکبر، سب کے عمل تو ہوں گے، لیکن جو اعمال میں بھی سب سے وزنی پلہ بھاری ہوگا وہ زیارت امام حسین کا رہے گا. سبحان اللہ، تو تو ساری عبادتیں ہیں، ساری تو عبادتیں ہیں، لیکن امام حسین کی جو زیارت ہے وہ قبولی عبادات کا ذریعہ ہے. بے شک بے شک، یا یوں کہا جائے کہ ساری تو عبادتیں ہیں، لیکن جو نتیجہ عبادات ہے وہ حب امام حسین ہے. جو لوگ عبادتیں کرتے ہیں بے شک نیک کام کرتے ہیں، لیکن جو عبادتیں کرتے کرتے امام حسین تک پہنچتے ہیں اور عشق حسینی اپنے اندر لاتے ہیں، گویا کہ عشق امام حسین قبولی عبادت کا ذریعہ ان کے لیے بنتا ہے. تو اس طرح سے امام حسین کی زیارت کے لیے بہت فضیلتیں موجود ہیں. بے شک بے شک، ایک دوسری روایت جو وارد ہوئی جو امام نے فرمایا چھٹے امام نے کہ من اراد اللہ بہ الخیر قذف فی قلبہ حب الحسین، یعنی جو اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کے لیے خدا اس کے لیے خیر چاہتا ہے، اس کے لیے بھلائی چاہتا ہو، اس کے لیے دنیا اور آخرت کی اگر نیکی چاہتا ہے تو قذف فی قلبہ حب الحسین، سبحان تو اس کے اللہ، دل میں محبت امام حسین ڈال دیتا ہے. بے شک بے شک، اور اگر کسی کو عشق حسینی مل جائے، اگر حب حسینی کسی کو مل جائے، اگر امام حسین کی محبت اگر کسی کو مل گئی تو یوں سمجھیے وہ واقعا دنیا میں بھی اس کو مل گئی اور آخرت میں بھی. ہم سبحان دنیا کی بھلائی اس کو حاصل کرے گئی اور ہم آخرت کی بھلائی اس کو حاصل کرے گی. بے شک، تو من اراد اللہ بالخیر، اگر خدا کسی کو نیکی عطا کرنا چاہتا ہے جی، تو فقذف فی قلبہ حب الحسین ہے کہ اس کے دل میں امام حسین کی محبت ڈال دیتا ہے. بالکل بے شک، اس طرح کی بہت ساری روایتیں ہیں. میں آپ کا اس کے بعد ایک حدیث رکھتے جاؤں گا. جی، اس کے علاوہ جو حدیث قال ابو الحسن موسیٰ علیہ السلام، مثلا یہ کہ یہاں پر ابو الحسن جو کہا گیا وہ امام موسی کاظم علیہ السلام کو کہا گیا. جی حضرت جی، بے شک، امام موسی کاظم ان کا بھی لقب ابو الحسن ہے. جی، تو یہ روایت ساتھی امام سے ہو رہی ہے کہ ساتھی امام نے فرمایا کہ ادنا ما یصاب به ظاہرہ ابی عبداللہ بخط الفراد، سبحان اللہ، فرماتے ہیں کہ ایک کم ترین ثواب، جی، کم ترین ثواب جو امام حسین علیہ السلام کے زیارت کرنے والے کو ملے گا، جی، کم ترین ثواب جو امام حسین کو دریائے فرات کے کنارے زیارت کرنے والے کو ملے گا وہ کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ اب یہاں پر امام جو ہے نا یہ روایت بہت بازمت ہے، اس پہ جو ہے نا ہم اجمالاً اس میں ذکر کیا گیا ہے. پہلے ساتھی امام نے شرط بتائی کہ اذا عرف حقہ، کہ جب امام حسین کی کوئی زیارت کو لیا ہے اور اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جو امام حسین کے حق کو جانتا ہو، پہلی شرط یہ. دوسرا وحرمتہ، جو امام حسین کے حق کو جاننے کے ساتھ ساتھ ان کی حرمت، ان کی عظمت کا لحاظ رکھتا ہو، ان کی جو نا حرمت کا جو لحاظ کرے، وہ ولایت ہو. اور جی، میرے خیال میں نیٹ کا کچھ مسئلہ ہے. انشاءاللہ العزیز دوبارہ مولانا سے رابطہ کرتے ہیں اور زیارت امام حسین علیہ السلام کے عنوان سے خوبصورت احادیث کا سلسلہ یہ فرما رہے تھے، اور یہ بھی فرمایا کہ جس کو خدا چاہے، جس سے خدا چاہے اس میں امام حسین علیہ السلام، اس شخص کے دل میں امام حسین علیہ السلام کی محبت ڈال دیتا ہے. یعنی جس سے خدا محبت کرے اس کے دل میں زیارت امام حسین علیہ السلام کی محبت ڈال دیتا ہے. اور پھر یہ حدیث کچھ اس طریقے سے بھی ہے دوسری طرف سے کہ جس سے خدا جس کو ناپسند کرے اسے زیارت امام حسین علیہ السلام سے اس کے دل میں جو ہے وہ ڈال دیتا ہے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت سے دور چلا جاتا ہے. تو یہ ایک سلسلہ ہے، یعنی پیمانہ جو ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عشق کا جو پیمانہ ہے وہ
امام حسین علیہ السلام ہے، یعنی خود محبوب امام حسین علیہ السلام اور جو عاشق امام حسین علیہ السلام ہے وہ در حقیقت عاشق خدا بھی ہے اور رسول بھی ہے۔ یعنی یہ لوگ عجیب ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ بغض اہل بیت میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہے، تو یہ سب جھوٹے لوگ ہیں۔ اہل بیت کا جو دشمن ہے، جو اہل بیت کا دشمن ہے، وہ یقیناً کسی کا عاشق بھی نہیں ہے، وہ جھوٹا عاشق ہے، جھوٹا عاشق ہوتا ہے، اور جھوٹے عاشق آپ نے دیکھے ہیں کہ کس قدر ہوتے ہیں۔ یہ لوگ جو ہے وہ جھوٹے عاشق ہوتے ہیں، وگرنہ اہل بیت اور پھر امام حسین علیہ السلام کا دشمن ہو، اس کے عزاداری کا دشمن، اس کے ذکر کا دشمن وہ بنا ہوا ہے عاشق رسول۔ رسول اللہ نے کیا یہ نہیں فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے اور حسین مجھ سے ہیں؟ تو عرض یہ ہے کہ جو حضرات یہ عاشق رسول بنتے ہیں اور وہ حضرت سید الشہداء علیہ السلام کے اعزاء کے ساتھ، امام حسین علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ، اور وہاں کی ان کی جو مجلس جو ہے، جو منسوب ہے حضرت کے ساتھ، ان کے وہ دشمن ہیں۔ عاشق رسول تو ہے، تو یہ عاشق رسول نہیں ہے، یہ دشمنان اہل بیت ہے۔ اور ہمیں اس دور میں زیادہ سے زیادہ اچھی طریقے سے الحمدللہ ایک چیز اور بھی ہے کہ امام حسین علیہ السلام اور ذکر امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے ہمیں کافی سارے چہرے ہمیں نظر آتے ہیں، وگرنہ یہ منافق تو ہمارے گروہ میں گھس جاتے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ لیکن کیا خوب ہے کہ اس دور کی جو پیمانہ تھا جو اہل بیت کا، جابر ابن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی شخص کا جو کہ صحیح الولادہ نہ ہو، اس کی پہچان یہ کرتے تھے کہ بچے کو امیر المومنین علیہ السلام کا چہرہ دکھا دیتے تھے، کہہ دیتے تھے یہ امیر المومنین ہے۔ اگر رونے لگ جاتا تھا تو پتہ چل جاتا تھا صحیح الولادہ نہیں ہے، اور اگر ہنسنے لگ جاتا تھا اور خوش ہو جاتا تھا تو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ صحیح الولادہ ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ اہل بیت کی محبت، اور دوبارہ جو ہے وہ ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہے، انشاءاللہ العزیز گفتگو اگر بڑھاتے ہیں۔ جی قبلہ آواز سماعت فرما رہے ہیں؟ بسم اللہ کیجئے۔ جی بالکل آواز آ رہی ہے۔ جی قبلہ بسم اللہ کیجئے، معذرت سے۔ جی جو حدیث میں فرما رہا تھا کہ جی ساتھی امام کی ایک بہترین بازمت روایت وارد ہوئی ہے کہ ساتھی امام نے فرمایا کہ جو امام حسین کی دریائے فرات کے کنارے زیارت کرے گا اس کا کم ترین ثواب کیا ہے وہ بتلاتے ہیں۔ امام نے 3 شرطیں لگائی۔ جی ساتھ میں امام نے فرمایا کہ اذا عرف حقہ، کہ جب وہ امام حسین کے حق کو پہچانتے ہوئے، اللہ اکبر، وحرمتہ، اور حرمت امام حسین کو پہچانتے ہوئے، وولایتہ، اور امام حسین کی ولایت کا اقرار کرتے ہوئے اور یہ مانتے ہوئے کہ ہمارے مولا امام حسین ہیں، ان کی ولایت میں، بے شک، اور امام حسین ان اماموں میں سے ہے کہ جن کی فرض خدا، جن کی اطاعت خدا نے ہم پر فرض کی ہے۔ یہ سب معرفت رکھتے ہوئے اگر کوئی آدمی امام حسین کی زیارت کرے تو ان یغفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، فرمایا کہ ایسے خدا گناہ معاف کر دیتا ہے، سبحان اللہ، چاہے وہ پچھلے گناہ رہے یا اگلے گناہ رہے۔ یہ روایت ساتھ امام سے وارد ہوئی ہے۔ فرمایا کہ جو آدمی امام حسین کی معرفت رکھتے ہوئے امام حسین کی زیارت کرے، اللہ اس کے ہم گزشتہ اور آئندہ جی دونوں کے دونوں گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اب اگر اس روایت پر تھوڑا سا غور کریں جی تو کیا فرمایا کہ یغفر لہ، گناہ معاف کر دیے جائیں گے، ما تقدم، یعنی تو پہلے گناہ کیے وہ بخش دیے جائیں گے، اس میں بتایا کہ وما تأخر، اللہ آئندہ کے لیے ان گناہ کو بھی معاف کر دیا جائے گا جی۔ تو بہرحال یہاں پہ پہلے تو یہ کہ یہ شبہ یہاں پہ ایجاد نہ ہو کہ کوئی یہ ذہن میں نہ لائے کہ جو ہے نا کہ زیارت کے بعد میں آدمی گناہ کر بھی لے تو معاف ہے، یہ بڑا تصور نہ لائے جی جی، بلکہ اگر کوئی آدمی امام حسین کا ظاہر ہے جی اور وہ امام حسین کی زیارت کر کے آ رہا ہے جی، تو ہم اس کے پہلے کیے ہوئے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، لیکن زیارت کے بعد میں وہ آدمی حتی الامکان گناہوں سے بچا رہے گا۔ بے شک بے شک، اس کے بعد کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، تو مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد میں بھی، یعنی زیارت کے بعد میں جب کوئی آتا ہے تو
اس کو نیکیاں کرنے کی طرف زیادہ جو ہے نا اس کے قدم اٹھیں گے جی اور برائیوں سے وہ زیادہ قدم اس کے رکیں گے. بے جو شک آدمی ایک بار زیارت امام حسین کر کے آیا ہے وہ لازماً جو ہے اس کا روحیہ، اس کا جو دل رہے گا وہ نیکیوں کے لیے زیادہ آمادہ رہے گا بے اور شک برائیوں سے وہ تبدیل مغرو کرتا رہے گا. بے اگر کوئی شک واقعی امام حسین کا اگر ظاہر رہا، ٹھیک ہے، تو جو صحیح بھی آدمی امام حسین کا ظاہر رہے گا وہ، تو یہاں پر جو روایت میں جو ساتھیوں نے فرمایا کہ اس کے بعد کے گناہ معاف کر جائیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہوں سے حتی الامکان رکاوٹ نہیں. بے شک اس کے علاوہ بھی جو ہے نا آپ دیکھیں گے کہ مثلا روایتیں بہت زیادہ وارد ہوئی ہیں. ایک روایت شب جی قدر کے لیے وارد ہوئی صحیح کہ جو آدمی امام حسین کا ظاہر ہو جی اور شب قدر میں اگر وہ امام حسین کی زیارت کے لیے آئے جی تو خدا اس کے گناہ معاف کرتا ہے جو شب قدر میں ظاہر امام حسین بھی تھا. اللہ اکبر روایت کی بات یہ ہے کہ جو شب قدر میں امام حسین کا ظاہر رہے گا جی اس کے جو ہے نا گناہ بخش دیے جاتے ہیں. اس طرح کی روایت پائی ہوئی ہے بے شک معصومین سے. تو صحیح اس کے بھی آپ اگر غور کریں تو بے شک شب قدر کے سارے اعمال ہیں، لیکن اعمال میں بھی زیارت امام حسین ایک عمدہ ترین عبادت ہے. ایک یہ، دوسرا ہے کہ جو جس کے اندر اتنی استعداد ہو کہ شب قدر کو امام حسین کے کنار میں، جوار امام حسین میں، صحیح کربلا مقدسہ میں، حرم امام حسین میں اگر کوئی زیارت کے لیے شب قدر کے لیے جو ہے امام حسین رحمۃ کو جو ہے نا منتخب کرے تو ماشاءاللہ کیا کہنے، اس سے بہتر کیا لمحہ ہو سکتا. لیکن اس کے علاوہ بھی جو آدمی شب قدر میں امام حسین تک پہنچ نہیں سکتا جی تب بھی وہ آدمی کے لیے جو ہے نا پرش یعنی بافضیلت ہے کہ وہ دور سے جی جہاں پہ شب قدر منا رہا ہے وہیں سے امام حسین کی زیارت ضرور کرے تاکہ وہ بخشش گناہوں کا جو ہے نا اور قبولی اعمال کا ذریعہ اس کے لیے. بے شک اس کے علاوہ ایک جو اس کے علاوہ یعنی امام حسین کی جو ہے نا زیارت کے بہت زیادہ روایتیں جو ہے نا وارد ہوئی ہیں. صحیح اور ایک خصوصیت کے ساتھ جو ہے کہ میں آخری روایت آپ کے سامنے باب فضائل میں رکھتا ہوں بسم اللہ کہ فضیلت کے عنوان میں جو کئی الگ الگ جو ہے نا عنوانات الگ الگ جو ہے نا الفاظ بدل بدل کر جو امام حسین کی فضیلت زیارت کے لیے جو ہے نا جو روایت جو وارد ہوئی ہے، جی یہ والی روایت ہے کہ جو آدمی، جو شخص، جو مومن صحیح امام حسین کی زیارت کے لیے جائے گا جی کہ ایک زیارت کو بعض روایت میں آئے کہ 100 حج اور 100 عمرے کا ثواب دیا جائے گا. اللہ اکبر بعض میں آئے کہ نہیں بلکہ 1000 حج اور 1000 عمرہ، اللہ حج اللہ عمرہ متقبلہ جی اور سبحان 1000 اللہ عمرہ مقبولہ کا اس کو ثواب ملتا ہے. بے شک غور کریں، فرمائے کہ جو آدمی امام حسین کی زیارت کو لیے جائے تو اس کو 1000 حج اور 1000 عمرے کا جو ہے نا ثواب ملتا ہے. ذرا یہاں پہ اذان ہو رہی ہے، ایک 2 منٹ کا لیے میں وقت چاہتا ہوں. انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں، اذان کے بعد دوبارہ آپ سے رابطہ کیا جائے گا انشاءاللہ. ہم اینجا قطع کنین دوباره 5 دقیقه دیگه زنگ بزنین. جی وہاں پہ اذان کا سلسلہ جاری ہوا ہے اور انشاءاللہ العزیز دوبارہ بعد از اذان انشاءاللہ ان سے رابطہ کریں گے. تو زیارت حضرت سید شہداء علیہ السلام کے عنوان سے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا اور کیا خوبصورت طریقے سے فرمایا کہ اگر کوئی حضرت سید شہداء علیہ السلام کی زیارت کرے تو 100 حج اور 100 عمرے کا ثواب اس کو ملے گا. عرض پہلے ہی کر چکے ہیں کہ اس سے بالاتر حدیث بھی موجود ہے. فرمایا کہ ہر قدم پہ ایک عمرہ اور ایک حج کا ثواب ہے اور ساتھ میں ایک گناہ معاف ہوتی ہے اور ایک نیکی میں اضافہ ہوتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے اور ایک بہت بڑی وہ ہے. انسان یہی اندازہ لگائیں کہ وہ کتنے قدم اٹھاتا ہے. یعنی مخصوصاً وہ لوگ جو مشی کرتے ہیں اور مشی سے مثلا نجف اشرف یا بصرہ یا کوفہ یا بعض مومنین مختلف جگہوں سے جو آتے ہیں اور جو دوسرے ملکوں کے زائرین ہیں وہ ظاہر ہے کہ نجف اشرف سے ہی زیادہ تر مشی کرتے ہیں.
या कोफा से करते हैं, लेकिन जो दूसरे मोमिनीन है, जो यहाँ के मकामी मोमिनीन है, इराक़ी है, तो वो यकीनन दूसरे इलाकों से, और हमने तो यहाँ तक सुना है कि काज़िमेर और समर्रा से भी होती हुई मशी होती है, यानी काफ़ी दूर है, तो दूर की मशी भी करते हैं। तो अर्ज़ यह है कि आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि एक ख़ास अहमियत है ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, और फिर इंसान ये जब कदम उठाता है तो यही सोचे कि वो कितने कदम उठाएगा, तो बहुत ज़्यादा कदम हो जाएंगे यकीनन। इस हर कदम के ऊपर अल्लाह जो है वो अजर दे रहा है, और अजर भी इतना अजर दे रहा है कि इंसान सोच नहीं सकता। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। और कुछ ऐसे अहादीस भी मेरे मुताले में आए कि उसमें से मसलन एक शख्स जो है वो हज़रत मासूम हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे, और उन्होंने कहा कि मैंने 9 दफ़ा हज की है, 9 दफ़ा मैं हज पे गया हूँ, 9 दफ़ा मैं हज पे गया हूँ, या 9 की जगह 19 का लफ्ज़ भी है कि मैं 19 दफ़ा, मसलन एक शख्स आते हैं इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम के पास और फरमाते हैं मैं 19 दफ़ा हज कर चुका हूँ। तो इमाम ने फरमाया ये बहुत ही खैर का काम आपने किया हुआ है, बहुत अजीम सवाब है, लेकिन अगर आप 20 हज करोगे तो, और 20 हज करोगे और एक दफ़ा ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करोगे, सवाब जो है वो बराबर है। यानी यहाँ पर हज की फजीलत को कम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर आप 20 हज करते तो हमारे जद की एक ज़ियारत के बराबर होते। अल्लाह अकबर, इस किस्म का। अब इसमें से बाज़ लोग जो है शायद ये भी कहे कि ये तो इमाम जो है वो हज के उसको कम कर रहे हैं। नहीं, हज का अपनी वो है, लेकिन ये सवाब अजर अजीम यही है कि असल पहले भी एक पैमाना हमने रखा था कुछ प्रोग्राम पहले के, असल में ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम विलायत में शामिल है, यह अजर रिसालत है। यही दोगे तो वो आमाल कबूल होंगे, अगर आप यही नहीं दोगे तो फिर क्या होगा, नहीं होगा वो। तो अर्ज़ ये है कि इंसान जो है उसके लिए चाहिए कि वो विलायत के मसले में जो विलायत के काम है उसी से तो आपके इबादत कबूल होंगे। जब आपके अंदर विलायत ही नहीं है, जिस दिल के अंदर कोई विलायत ही नहीं है, तो उसके इबादत कैसे कबूल हो सकते हैं। तो बस अर्ज़ ये है कि हम लोगों को चाहिए कि कम अज़ कम कोशिश करें कि जो विलायत के काम है, जो अहले बैत के काम है, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, चूँकि यही चीज़ें हैं कि जिससे आपके इबादत कबूल होंगे। अगर ये नहीं है तो फिर कुछ नहीं होगा। कुछ लोगों ने गलत तरीका भी इस्तेमाल कर लिया, वो ये है कि उन्होंने असल में इबादत ही छोड़ दी है, इबादत छोड़ दिए और इस तरफ आ गए। तो इस तरफ ये सही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इबादत जो है वो मोमिन की जीनत है। मोमिन का इबादत करना मोमिन के लिए जो है वो उसके लिए वो कीमती जेवर है कि जो अपने जिस्म पे आरास्ता करता है। तो इबादत के अलावा भी काम नहीं चलेगा, और ये तवस्सुल जो है ये भी ज़रूरी है। तवस्सुल के अलावा उनका गुजारा नहीं है, और वो जो है वो भी नहायत ही ज़रूरी चीज़ है। बस मोमिन के लिए दोनों है, तवस्सुल भी है और एक तरफ जो है वो अमल है। तो ये चीज़ें तवस्सुल में आ जाती है यकीनन अहले बैत की मवद्दत और मोहब्बत। तो इस किस्म के हमारे पास रिवायात का सिलसिला मौजूद है, और आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि दोबारा जो है वो हमारे मेहमान हमारे साथ वापस आ चुके हैं। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। जी किबला, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। ये ज़ियारत इमाम हुसैन के उन्वान से मैं आपके सामने रिवायत रख रहा था। सदा ज़ईफ़। अगर हम लोग गौर करें तो अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जो लोग इमाम हुसैन की ज़ियारत नज़दीक से कर पाते हैं जी, वो तो माशाअल्लाह उनका तो शरफ है। जी जी बेशक। लेकिन जो लोग ज़ियारत को जान नहीं पाते, सही। मतलब लोग जो ज़ियारत को जाना चाहते हैं लेकिन ज़ियारत जा नहीं सकते, मतलब एक उनके पास इस्तेदाद नहीं है, या एक जो है ना उनके लिए मुमकिन नहीं है, अभी है तो इम्कान नहीं है, उनके बिल्कुल। लिए क्या, या जो लोग दूर से ज़ियारतें करते हैं उनके लिए क्या। तो जी हम लोग यहाँ पर भी देखते हैं कि रिवायतों में यहाँ ये आया कि जो इमाम हुसैन की ज़ियारत करे, जी और ज़ियारत में फर्क नहीं किया गया कि चाहे वो नजदीक से ज़ियारत करे या दूर से ज़ियारत करे। हर दो सूरत में, चाहे कोई नजदीक से ज़ियारत करे या दूर से ज़ियारत करे, हर दो तरह की ज़ियारत के लिए जो है ना बेशुमार जो है ना सवाब कहा गया है, गुनाहों की मग़फ़िरत के लिए कहा गया है। और ये बेशक। कहा गया कि जो आदमी चाहे नजदीक से ज़ियारत करे या दूर से ज़ियारत करे, अगर सही। उसकी ज़ियारत में खुलूस है तो उसकी ज़ियारत को हज और उम्रे के सवाब से जो है ना ताबीर किया गया। सुभान फिर अल्लाह। तो बेशक। पहली बात तो ये कि जो लोग जो है
امام حسین کے پاس کربلا میں پہنچ نہیں سکتے، جی تو ان کے لیے جو ہے یہ کہا گیا کہ آپ دور سے بھی زیارت کریں، دور سے بھی زیارت کریں، اور دور سے زیارت کرنے کا بھی وہی ثواب آپ کو ملے گا جو آپ نزدیک جا کر کریں گے۔ بے شک۔ اور اس کے لیے بہت سارے آداب بھی بتلائے گئے۔ جو آدمی بلوچ کے دور ہے اور دور سے امام حسین کی زیارت کر رہا ہے، تو جو ائمہ معصومین نے جو بتلایا، جو خصوصاً 7 امام سے 6 امام سے جو روایتیں وارد ہوئی ہیں، اس کا میں اجمالاً یہاں پہ تذکرہ کر رہا ہوں کہ بتایا گیا ہے کہ جب امام حسین کی زیارت کرنا ہو جی تو آپ جو ہے صحرا میں جائیں۔ صحیح۔ صحرا یا ایک آداب میں بتایا گیا کہ آپ زیر آسمان ہے، آسمان کے نیچے جی کہیں صحرا میں نہیں جا سکتے شہر میں، تو آپ چھت پر جائیں، چھت پر جا کر وہاں سے جو ہے نا زیارت کریں، ایک یہ بتائے گا۔ دوسرا یہ بتایا کہ زیارت امام حسین پڑھنے کے جو ہے بہترین وقتوں میں سے یہ بتایا گیا کہ روز جمعہ، اگر آپ امام حسین کی زیارت پڑھنا چاہتے ہیں ہر وقت ہر دن پڑھ سکتے ہیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ شب جمعہ کے لیے کہا گیا کہ شب جمعہ امام حسین کی زیارت کی جائے، شب جمعہ خصوصاً امام حسین کی زیارت کے لیے وارد ہوا۔ جی دو، تیسرا یہ بتایا گیا کہ جب آپ بلوچ کے دور سے بھی اگر امام حسین کی آپ زیارت کرنا چاہتے ہیں تو غسل کرنے کے لیے کہا گیا۔ جی جب امام حسین کی آپ زیارت پڑھنا چاہتے ہیں، اس میں زیارت عاشورہ رہے یا زیارت واقعہ رہے یا جو بھی زیارت امین اللہ بھی آپ پڑھنا چاہتے ہیں، یا جس طرح کی جو ہے آپ زیارت پڑھنا چاہتے ہیں، تو آپ کو غسل کرنے کے لیے مستحب قرار دیا جائے کہ آپ جو ہے غسل آ کر جو ہے نا زیارت کریں۔ صحیح۔ چھوٹا یہ کہا گیا کہ جب آپ امام حسین کی زیارت کر رہے ہیں تو امام حسین کی زیارت پڑھنے کے لیے اس کے لیے محزون اور غمزدہ ہونے کے لیے کہا گیا۔ یعنی جب آپ امام حسین کی زیارت کریں تو بس ایسے نہیں کہ بس آپ زیارت شروع کریں اور جو رفا رف آپ زیارت پڑھ لیں، بلکہ جب آپ امام حسین کی زیارت پڑھ رہے ہیں تو اس کو بھرے دل سے، غم دیدہ دل سے، محزون اور ایک جو ہے نا بڑے ہی جو ہے درد کے ساتھ امام حسین کی جو ہے نا زیارت کو پڑھیں۔ اور ظاہر ہے جب بھی آپ امام حسین کی زیارت پڑھیں گے تو آپ کا حسین دل بھرائے گا کہ کس طرح سے امام حسین کے زیارت میں جس طرح کے جملے وارد ہوتے ہیں۔ جی اس کے علاوہ اور ایک یہ بتایا گیا کہ جب آپ امام حسین کی زیارت کریں تو یہ والا جملہ استعمال کرنے کے لیے کہا گیا کہ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، سبحان اللہ، جو حسین کی جو زیارت کے لیے کہا گیا کہ اگر آپ دور سے بھی زیارت کر رہے ہیں تو ایک مرتبہ کربلا کے رخ ہوں اور کربلا کے رخ پر ہو کر یہ کہیں کہ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، اور اس طرح کے سلام کو ایک بار نہیں 3 بار دہرانے کے لیے کہا گیا۔ امام حسین اور زیارت ایک بار نہیں بلکہ 3 مرتبہ کہیں صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، یہ جو ہے نا آداب زیارت میں وارد ہوتا ہے۔ اور اس طرح کے دیگر بھی آداب ہیں جہاں میں مختصر آپ کے سامنے جو ہے اس مختصر نوشتے میں آپ کے سامنے یہ بات کو رکھا ہوں۔ بہرحال جو ہے جی یہ آداب زیارت میں بات کرتے ہیں۔ جی قبلہ، بہت اچھی گفتگو آپ نے فرمائی، وقت بھی تقریباً ہمارے پاس ختم ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ العزیز پھر کسی اور وقت میں آپ کے حاضر خدمت رہیں گے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، اور آپ سے التماس سے دعا کرتے ہیں، کربلا مقدسہ میں آپ کی طرف سے نائب و زیارہ اور دعا گو ہے، اور فی امان اللہ، خدا حافظ۔ جی گفتگو جو ہے وہ زیارت حضرت امام حسین علیہ السلام پر ہوئی، اور بہت ہی خوبصورت گفتگو انہوں نے فرمائی کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کے کیا اجر و ثواب ہے اور کیا وہ ہے۔ لیکن میں ایک نقطہ آخر میں آپ کی خدمت میں دینا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ یہ سب کے سب جتنے بھی وہ کر رہے ہیں، زیارت اربعین ہے یا ائمہ اطہار علیہ السلام کی قبروں پہ جانا ہے، تو یہ یقیناً امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے آمادگی ہے۔ بس یہ ذہن میں رکھیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ظہور امام زمانہ علیہ السلام ہونا ہے، اور جو مظلومیت حضرت سید شہداء علیہ السلام کی ہے، تو آپ روایات دیکھ چکے ہیں، اسی پروگرام میں بھی کئی دفعہ سن چکے ہیں کہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام اپنے جد کا منتقم ہے، اور وہ یقیناً اپنے جد کا انتقام لیں گے۔ تو یہ جو منتقم خون حسینی ہے حضرت امام زمانہ علیہ السلام، وہ آپ جو ہے جب تشریف لائیں گے تو یہی لوگ ہوں گے جو آپ کے عوام و انصار بھی بنیں گے، جو لبیک
یا حسین کہتے ہیں وہ یقیناً آپ کے لیے بھی لبیک ہی کہیں گے، اور ظاہر ہے کہ اتنی مودت جو ہے کہ جو قبروں اور آپ کے آباء و اجداد اور آپ کے اجداد طاہرین علیہم السلام کی قبروں پر جب وہ جا سکتے ہیں، تو یقیناً جب امام آئیں گے تو یہی لوگ ہوں گے جو آپ کے جان نثار ہوں گے، اور یہی لوگ ہوں گے جو امام کے آوان اور انصار بنیں گے۔ گفتگو بہت زیادہ ہے، اور انشاءاللہ العزیز ان دنوں میں اربعین اور امام حسین علیہ السلام کے اربعین حسینی اور حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے ہی زیادہ تر گفتگو کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے انشاءاللہ، اور ہمارے پروگرام معرفت منتظر جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کو دیکھتے رہیے۔ انشاءاللہ گفتگو جو ہے وہ علماء کو دعوت کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز اربعین کے عنوان سے اور امام حسین اور امام زمان علیہ السلام کے عنوان سے گفتگو کریں گے۔ دعا کرتے ہیں حجت خدا کے ظہور کے لیے، اللہم عجل لولیک الفرج۔